करने की कोई हैसियत नहीं है, हम अपील नहीं सुनेंगे। हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक साहब की जजमेंट है। उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना फैसला 2015 SCMR के मुताबिक और नए लॉ के मुताबिक जब तक वो अपने आप को जेल अथॉरिटीज़ या पुलिस के हवाले नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, तो 1 महीने की सज़ा भी मुअत्तल नहीं हो सकती, जो कि हालांकि आम तौर पर वही जज जो सज़ा देता है वो मुअत्तल करने का अख्तियार रखता है। लेकिन आज हमने देखा कि ना सिर्फ ये हुआ बल्कि अदालत ने खुद ऑब्जर्वेशन दी कि आपकी पटिशन काबिल समाअत नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वो काबिल समाअत नहीं है तो नैब को किसने इन्फॉर्म किया कि वो कल ही आकर के खड़े हो जाए और आकर कहे कि जनाब इनकी ज़मानत पे हमें कोई एतराज़ नहीं, और आज भी आकर के खड़े हो गए और कहा कि हमें इनकी ज़मानत पे कोई एतराज़ नहीं। नैब का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इदारे बांदी बन के मुजरमों के सामने, माफिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ये काबिल अफसोस बात है। जब आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को मैनेज कर लेंगे, जब आप प्रोसिक्यूटर मैनेज कर लेंगे, जब आप तफ्तीशी मैनेज कर लेंगे, तो फिर आपने देखा माजी में भी जिस तरह शहबाज शरीफ और जिस अंदाज से हमजा शहबाज की जमानतें हुई या जिस अंदाज से उनको बरी किया गया, वो सारा सिलसिला उसी अंदाज से अभी जारी और सारी है। मुझे बताएं कि जिस जज साहब ने हमजा शहबाज को बरी किया, उसको 1 महीने के बाद एक कमिश्नर इंफॉर्मेशन जज बना दी, यहाँ इंफॉर्मेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का एक उनको ओहदा दे दिया गया। तो ये क्या है? ये कानून का, निज़ाम इंसाफ का एक लिहाज से तमस्खर उड़ाने के मुतरादिफ है, और जिससे क्या होता है? बददिली फैलती है, नाउमीदी और मायूसी फैलती है। उसका अंजाम यह है कि आज 16 महीने में 12 लाख से जायद हाईली प्रोफेशनल्स आपके मुल्क छोड़ के चले गए हैं। आपका कैपिटल, आपका पैसा यहां से लेके लोग बाहर जा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुबई में इन 16 महीनों में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इन 16 महीनों में पाकिस्तान की तारीख में, दुबई की तारीख में इतनी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि पाकिस्तानी इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, इस इदारों से मायूस हो चुके हैं, और इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ और कानून और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी बांदी बन के वो एक माफिया को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं, जिसकी मिसाल आपने देखी। हाई कमिश्नर लंदन में बैठ के न सिर्फ उसको एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहा है, रियासत का एक मुलाजिम एक रियासत के मुजरिम को न सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि उसको बयानिया याद करा रहा है। इससे 2 बातें वाजी होती हैं, तो या तो मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है उनकी ख्वाहिशात पे, या इसका मतलब है वो हिदायत रावलपिंडी से आई है, ताकतवर हलकों और तबकों से उन तक पहुंची है, जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। मैं मुतालबा करता हूं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से, अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो आप देख लें, उसके खिलाफ फौरी एक्शन लें। आप मिसकंडक्ट किया है उसने। लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है कि नैब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैटर है जेल सुप्रिटेंडेंट का, पुलिस का और अदालत का। जब एक शख्स मुजरिम हो गया, उसकी अपीलें खारिज हो गईं, और वो इश्तिहारी हो गया, उसकी जमानतें खारिज हो गईं, वो सबसे पहले जेल जाएगा और फिर जेल से वो अप्लाई करेगा फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपील। अगर अदालत वो समझेगी तो अपील रेस्टोर करेगी, फिर मेरिट पे वो डिसाइड होगा। और कानून और निज़ाम इंसाफ में किसी जगह प्रोटेक्टिव बेल एक मुजरिम के लिए नहीं हुआ करती। फिर आपने देखा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर एक क्रिमिनल केस में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट हो जाती है, ना ऑफिस एतराज़ करता है। जबकि इमरान खान के केस में जब आपने देखा था कि इधर से एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि कोई लिख के दे दे कि जनाब मैं अगली तारीख में पेश हो जाऊंगा 18 मार्च में। वहां 26 घंटे के लिए जमान पार्क के ऊपर रेंजर्स ने अटैक किया और उनके ऊपर हमले किए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ जो सलूक किया सिर्फ एक वारंट ऑफ अरेस्ट की हाजिरी पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए, ना वो जारी हुए हैं।
لاہور کی پولیس زمان پارک پہنچ کے دروازے توڑ کے، بیڈروم کے دروازے توڑ کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ ہے آپ کا قانون اور انصاف کا دوہرا معیار۔ کیا لوگ اس طرح، اس انداز سے، اس نظام انصاف سے یا قانون سے کوئی توقع رکھیں گے؟ کیا کوئی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں ان حالات میں آ سکتی ہے؟ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول آج آپ دے رہے ہیں؟ کیا ایک مافیا کو اس ایک لندن پلان کے تحت، آپ کا لندن پلان یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو جیلوں میں بند کرنا ہے، آپ نے قانون اور آئین کا تماشا بنانا ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے اور اس بھگوڑے مجرم کو واپس لانا ہے۔ یہ ہے لندن پلان، اور اس لندن پلان کی ایگزیکیوشن میں سارے ادارے اس میں انوالو ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری واحد امید عدلیہ ہے، اور عدلیہ میں بھی آپ دیکھیں گے کیا کمال کی حرکت کی ہے۔ ہمارے دونوں کیس توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں آج ضمانتیں فکس تھیں، نوٹسز جاری ہو چکے تھے، لیکن اس کو رات 8:30 بجے میسج آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئے، ایک بھگوڑے کا کیس لگا دیا۔ جب آپ نے 7 منٹ میں اس کو ریلیف دینا تھا تو بھائی ہمارے کیس تو آپ کو 2 مہینے سمجھ نہیں آتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ہر کیس جاتا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کے اوپر بارہا ہم عدم اعتماد کر چکے ہیں، وہ سارے کیسز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے باقی تمام جج صاحبان موجود ہیں، کوئی ایک جج کے پاس بھیج دیں، وہ نہیں بھیجتے۔ ہمارا کیس آپ کو سمجھنے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں۔ آپ نے ٹیریان والا کیس دیکھا، اس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، 2 جج صاحبان نے لکھ کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب آج بھی اس کو رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا پھر افراتفری ہوگی، وہ انتشار ہوگا، اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے اداروں کو ہوگا۔ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے، 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں 10 مہینے سے کام کر رہی ہیں۔ آج لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے عثمان ڈار کو جس طرح اٹھایا گیا، وہاں کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب وارنٹ آف ارسٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کرانا تھا۔ بھائی آپ 24 گھنٹے کے اندر آرٹیکل 10 کہتا ہے اس کو عدالت میں پیش کرو، لیکن اس کو ایک میڈیا ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ دوسرے کیس میں صداقت عباسی والا تو عجیب قسم کا تماشا لگایا، ایک دن میڈیا ہاؤس لے آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان یا پتہ نہیں ادھر گیا ہوا تھا، ناردرن ایریاز۔ 2 دن بعد جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے اپنے گھر میں، تو رونا دھونا اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کسی جنگ سے آیا ہو۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کی کوئی کڑیاں تو ملا لیا کریں، اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور جو اس کے بعد فروخ حبیب کے ساتھ جو کہ کیا گیا، تو یہ سارا تماشا پبلک، قوم، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب خواتین جو ہماری 6 مہینے سے جیلوں میں بند ہیں، 6 مہینے سے، اور وہ قابل ضمانت ہے کیس ان کا، یعنی خواتین کو ایک اسپیشل لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو ضمانتیں ملنی چاہیے، اور ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسری کیس میں اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہی جج صاحب، مجھے افسوس آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا ہے، جب انہوں نے آبزرویشن دی کہ یہ پٹیشنیں مینٹینیبل نہیں ہیں تو وہ ڈسمس ہونی چاہیے۔ عدالت کی اپنے بھی تقاضے ہیں، عدالت کی اپنی بھی ایک ڈیوٹی ہے، اور یہی جج صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 5 دفعہ 10 دفعہ ضمانتیں دے دیں گے، لیکن آپ ریلیز تب ہوں گے جب آپ پریس کانفرنس کریں گے۔ کیا ہم ایک خدا کی کرسی ہے منصف کی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سارے سسٹم کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنے کے لیے آپ منصف کی جب کرسی پہ بیٹھے ہو، اس سسٹم میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے سارے ادارے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آج پوری پبلک، یہ جو کل پرسوں آیا ہے ایک نیا سروے جس میں کہا گیا 62% پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے صرف ایک لاہور کا سروے کیا، اور میاں برادر سب کو ملا کے ان کو کہا گیا جی یہ 21% ہے، لیکن ایکچولی اگر آپ جائیں کسی بھی جگہ سروے کر لیں تو آج 90% پبلک کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ اس کی اسٹرینتھ، اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج ہم اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں تو وہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، یہ بونے، یہ جو بونے سیاست دان ہیں، ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان اگر کھڑا ہوگا تو یہ وجود بھی ان کا ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اپنے مال و دولت کی سیاست کرتے ہیں،
یہ وراثت کی سیاست کرتے ہیں، اور عمران خان صرف اور صرف قوم کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دی اونلی لیڈر جو کہ ایک قوم کو ایک میسج دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، اور اونلی لیڈر ہے جس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں لگ سکتا۔ تو اس وجہ سے آج آپ دیکھیں گے سائفر بدترین قسم کی غلامی کی مثال قائم کر کے، جس نے ملک کے اس سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے غلامی کا توق قبول کیا ان کو اقتدار دے کے ان کو مدعی بنا دیا گیا۔ تو یہ سارا طرفہ تماشا ایک طرف سے جو نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں پبلک دیکھ رہی ہے۔ آج کیا پوزیشن ہے فلسطین کے حق میں؟ یہاں پریس کلب کے سامنے ہمارے پی ٹی آئی ورکرز نے جلسہ نکالا، مظاہرہ کیا، ان کو اٹھا کے لے گئے پولیس، جیلوں میں بند کر دیا۔ بند کمروں میں کارنر میٹنگز کی ہمارے لوگوں نے مردان اور سوات میں، ان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ پورے پاکستان میں سب کو جلسوں کی اجازت ہے، 100 مقامات پہ ہم نے اپلیکیشنز دی ہے، لیکن کسی ایک جگہ پورے پاکستان میں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا ماحول۔ مجھے بتائیں، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور الیکشن کمیشن، کیا ان کے آنکھ اور کان بند ہیں؟ کیا ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، دراصل وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ ظلم و بربریت قائم کر کے، کہ جو پی ٹی آئی نے یوتھ کو نکالا باہر، ینگسٹرز کو نکالا، خواتین کو نکالا، خواتین کو جیلوں میں بند کر کے ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے فیملی کے لوگ، ان کے والدین، ان کے شوہر، ان کے بچے ان کو مجبور کریں کہ اس گندے نظام میں آپ اپنے آپ کو شامل نہ کرو۔ یہ ہے ان کی نیت، یہ بدنیتی ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور 14 اگست کے موقع پہ بھی ہمارے لوگ جب جھنڈا لے کے پی ٹی آئی کا اور پاکستان کا جھنڈا لے کے چلے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا، جبکہ ساری باقی پارٹیوں کو الاؤ تھا۔ جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے لیے، اس کے تقدس کے لیے جب جلوس نکالے گئے، صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف اس طرح کیا گیا کہ ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ کرک میں جب ہمارے لوگوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں۔ تو جو یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، آئین کے لیے بہتر نہیں ہے، قانون کے لیے بہتر نہیں ہے، جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ سلسلہ آپ کے ملک کو مزید عدم استحکام کر دے گا۔ سیاسی عدم استحکام آپ کے کبھی بھی معاشی استحکام کا باعث نہیں بن سکتا۔ جب تک آپ کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا، جب تک آپ میں جمہوریت نہیں آئے گی، لوگوں کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کریں، تو آپ کے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہو گئی ہے۔ کل آپ کے مسائل تبھی حل ہو سکتے ہیں جب سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہاں آئے گی، اور وہ آپ کو ان مسائل سے حل کرا سکے گی، حل کر سکے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن، تیسرا آپشن، چوتھا آپشن کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی نیو جورسپروڈنس ایک مافیا کے لیے کریٹ کر رہی ہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے کہا نواز شریف ڈیل کے ذریعے باہر گئے، تو آپ کے لیڈر نے کیبنٹ میں منظوری دی تھی، صرف ایک چھوٹا سا ایسے ایک پوائنٹ آیا، اس کی وضاحت آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ تو عمران خان کی کیبنٹ نے منظوری دی تھی کہ نواز شریف باہر چلا جائے، تو اس کے بعد وہ گیا تھا، تو پھر وہ ڈیل کس سے عمران خان سے کی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لو، جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈیل کی تھی اس وقت کے باجوہ صاحب سے، جس نے ہمیں پہلے کہا تھا 2019 میں ہم سے پنجاب لے لو، بعد میں فیڈرل گورنمنٹ لے لینا، اور ان کو نکلوانے میں باجوہ صاحب کا عمل دخل ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آپ رپورٹیں جعلی بنوا لیں، وہ جعلی رپورٹیں پیش کر دیں کیبنٹ میں، آپ کو یاد ہوگا جسٹس ستر من اللہ صاحب نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی لکھ کے دو کہ یہ شخص زندہ رہے گا، تو مجھے بتائیں کہ ان حالات میں پھر کیبنٹ کیا کرتی؟ اور پھر کیبنٹ نے جو ڈیسیژن کیا تھا سبجیکٹ ٹو شورٹی تھا، تقریباً 10 ارب روپے کی، وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو چینج کر دیا تھا 50 روپے کے ایکسٹرا پیپر کے اوپر، اور وہ جب یہاں سے گیا، مجھے بتائیں پورے دنیا میں وہ شخص گھوما، اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں، لیکن آج جب وہ واپس آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم بیمار نہیں تھے، تو آج پھر کس چیز کی وہ ضمانت اپلائی کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ دوہرا معیار جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔
ہیں.